बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं मुंह लपेटे कमरे में पड़ी थी। मेरा मिजाज पूरी तरह ख़राब हो चुका था। इतने में अब्बा कमरे में आए, कहने लगे, अरे शहज़ादी, तू क्यों छोटी छोटी बात पर दिल ख़राब कर लेती है? शादी तो करनी है, ऐसी कौन सी मुश्किल बात है। चल अब ये गोलियां खा ले, देखना कितनी जल्दी तेरी शादी हो जाएगी। मैंने अजीब सी नज़रों से अब्बा की तरफ देखा। भला इन नीली पीली गोलियों से मेरी शादी का क्या ताल्लुक था? अब्बा ने मुझे ज़बरदस्ती उठाकर बिठाया और कहने लगे, इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? मैं तेरा बाप हूँ, जो भी करूँगा तेरे हक में बेहतर ही होगा। ये गोलियाँ भी तेरी शादी के लिए हैं। अब्बा की बात मेरे सर से गुजर गई थी, लेकिन अब्बा के आगे मेरी चलती कहाँ थी। इसलिए मैंने खामोशी से वो गोलियाँ निगल ली। मैंने अब्बा से पूछा, ये किस चीज़ की गोलियाँ हैं और आप कहाँ से लाए हैं? तो अब्बा ने मेरी बातों को जवाब देने की बजाय मुझे अपने माजी के किस्से सुनाने शुरू कर दिए। मैं बहुत बेजारी से अब्बा की बातें सुन रही थी। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा था। 38 साल की उम्र में भी मैं अपने बाप की दहलीज पर बैठी हुई थी, जबकि मेरी उम्र की सारी लड़कियां अब तक 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी। मैं तो किसी तकरीब में भी जाती तो एक कोने में छुपकर बैठ जाया करती थी। लोगों की चुपती नज़रें और तंजिया सवालात मुझे किसी पल चैन नहीं लेने देते थे। अब तक न जाने कितने लोग मेरा रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे, लेकिन जाने से पहले वो इनकार करना ना बोलते। कभी मैं अपना चेहरा आईने में देखती तो कभी अपने बालों में उतरती चांदी को महसूस करके आंसू बहाने लगती। कभी कभी मैं अब्बा से जिद लगा लेती कि वो किसी से भी मेरा रिश्ता करवा दे। मैं मज़ीद इस घर में नहीं रहना चाहती। हर लड़की की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी, मेरी ज़िंदगी में कोई मर्द हो जिसे मैं अपना कह सकूं, उसके साथ अपना दुख सुख बांट सकूं। मेरी ज़िंदगी में मेरे बूढ़े बाप के सिवा और कोई नहीं था। और बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो इंसान अपने माँ बाप से नहीं बल्कि जीवन साथी से करता है, लेकिन वो जीवन साथी शायद मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं गया था। मैं अब इन हालात से तंग आ चुकी थी। जब भी अब्बा से शादी की बात करती या कोई रिश्ते वाला इनकार करके जाता तो अब्बा वही 7 गोलियां लेकर मेरे पास आ जाते। गोलियां खिलाकर कहते कि देखना जल्दी तेरी शादी हो जाए। कभी कभी तो मुझे लगता कि उम्र के साथ साथ अब्बा का दिमाग भी खराब हो गया है। भला गोलियां खाने से किसी की शादी कैसे हो सकती है जब तक अब्बा खुद किसी अच्छी जगह में रिश्ता न करवा देते। गोलियों से कुछ नहीं होना था। इन गोलियों के आसरे में 5 साल मजीद गुजर चुके थे। फिर एक दिन मेरे लिए शहर की एक बड़े वकील का रिश्ता आया जिसकी बीवी का इंतकाल हो गया था और उसकी एक ही बेटी थी। मैंने अब्बा से कहा कि मुझे इस रिश्ते पर कोई एतराज़ नहीं है, आप मेरा रिश्ता यहाँ कर दीजिए। लेकिन अब्बा ने यह कहकर इनकार कर दिया कि वो किसी शादीशुदा मर्द से मेरी शादी हरगिज़ भी नहीं करेंगे। अब्बा की इस बात पर मुझे शदीद गुस्सा आया था। अब मैं कोई 16-17 साल की जवान लड़की नहीं रही थी जिसके लिए अब्बा के मनपसंद रिश्ते आते। अब्बा की ख्वाहिशात और ज़िद ने मेरी उम्र निकाल दी थी, लेकिन अब्बा को अब भी इस बात का एहसास नहीं हुआ था। मैं गुस्से में वापस अपने कमरे में आकर बंद हो गई थी। कुछ देर में ही अब्बा कमरे का दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से बजाने लगे। चारों नाचार मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा, लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं अब्बा से कोई बात नहीं करूँगी। जब अब्बा को मेरे जज्बात की परवाह नहीं थी और ना ही मेरी बढ़ती उम्र का एहसास था, तो मुझे भी उनसे कोई बात नहीं करनी थी। अब्बा कमरे में आए और आकर प्यार से मुझे समझाने लगे, शहज़ादी इतना जल्दी का शोर ना डाल, तेरी किस्मत में बहुत अच्छा लड़का लिखा है। मैंने गुस्से में अब्बा से कहा कि वो अच्छा लड़का कब आएगा जो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, क्योंकि आधी उम्र तो गुजर ही चुकी है। अब्बा ने वही 7 गोलियां और दूध का गिलास मेरे आगे रखा, कहने लगे, इसे पी लो, फिर देखना कैसा अच्छा लड़का मिलेगा। मैंने अब्बा से साफ साफ कहा कि मुझे कोई गोलियां नहीं खानी है। इतने सालों से जब भी मैंने शादी का नाम लिया है, आपने ये गोलियां खिलाकर मुझे खामोश करा दिया है, लेकिन इन गोलियों से कुछ नहीं होने वाला है। अब्बा कहने लगे, जल्दी, ये जादू की गोलियां हैं, ये तेरी किस्मत बदल देंगी। मैंने गुस्से से अब्बा को देखा था, जो पता नहीं किस ज़माने में जी रहे थे। अब तक तो इन गोलियों से ना ही मेरी किस्मत बदली थी और ना ही मेरी शादी हुई थी। ऐसा नहीं था कि मेरे रिश्ते नहीं आते थे, लेकिन न जाने क्यों रिश्ते वाले हमेशा इनकार ही करके चले जाते थे, या फिर उनके इनकार से पहले अब्बा खुद मना कर देते। शुरू में अब्बा ने जब मुझे ये गोलियां खिलानी शुरू की तो मैं बहुत हैरान होती थी, लेकिन फिर अब्बा ने मुझे बताया कि इन गोलियों से मेरी खूबसूरती में इजाफा होगा और हालात ने जो मेरे चेहरे को तबाह कर दिया है, इस पर दोबारा रौनक आ जाएगी। अब्बा की ये बात सुनकर मैं खुश हो जाती और दूध के साथ गोलियां खाकर थोड़ी ही देर में नींद की वादियों में उतर जाती। लेकिन 5 साल गुजरने के बाद भी ना ही किस्मत का दरवाज़ा खुला था और ना ही कोई मेरी बारात लेकर आया था।
میری عمر تقریباً 38 سال ہو چکی تھی اور ایک لڑکی کے لیے اتنی زیادہ عمر میں رشتہ آنا بہت مشکل تھا، اس لیے میری تقریباً تمام امیدیں دم توڑ چکی تھی۔ میں ہر وقت کسی نہ کسی کونے میں چھپ کر آنسو بہانے لگی تھی۔ میں نے ابا سے کہہ دیا تھا کہ اب اگر میرا رشتہ نہ ہوا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ میرا حال دیکھ ابا نے مجھے وہی 7 گولیاں کھلائیں اور تسلی کے بول کہہ دیے۔ دوسرے دن کچھ رشتے والے ہمارے گھر چلے آئے۔ لڑکے کی بہن ایک رشتے والی خالہ کے ساتھ آئی تھی اور اس نے پہلی نظر میں مجھے پسند کر لیا تھا۔ یہ بات میرے لیے بہت حیران کن تھی۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ میرے بالوں میں چاندی اتر آئی تھی اور چہرے پر بھی جھڑیاں پڑنے لگی تھی۔ مجھے لگا کہ ان کا بھائی شاید مجھ سے بھی کہیں زیادہ عمر والا ہوگا یا پھر پہلے سے شادی شدہ ہوگا، اس لیے انہوں نے مجھے پسند کر لیا ہے۔ لیکن جیسی تصویر میرے ہاتھ آئی میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ تو عمر میں مجھ سے کافی چھوٹا اور جوان لڑکا تھا۔ تصویر میں نہ ہی کوئی عیب نظر آ رہا تھا اور نہ ہی انہوں نے لڑکے میں کوئی نقص بتایا تھا۔ میں حیران پریشان سی بار بار تصویر کو دیکھ رہی تھی، اور پھر ان لوگوں کے جانے کے بعد جب یہی بات میں نے ابا سے کہی تو ابا ہنس کر کہنے لگے کہ تیری قسمت کھل گئی ہے، تجھے اب بھی پریشانی ہے۔ ابا نے اس رشتے کے لیے جیسے ہی حامی بڑھی تو میں خوشی سے جھوم اٹھی۔ ابا کی گولیاں کام کر گئی تھی۔ ابا نے مہینے بھر میں میری شادی کی تاریخ طے کر دی تھی اور جلدی جلدی شادی کے سارے انتظامات بھی مکمل ہو گئے۔ ابا نے مجھے خود اپنے ہاتھوں سے رخصت کر دیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں ابا کے گھر سے رخصت ہو کر اپنے پیا کی دہلیز پر پہنچ گئی ہوں۔ میں عروسی جوڑے میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ گو کہ میری عمر بہت زیادہ ہو چکی تھی، لیکن ارمان تو اب بھی میرے دل میں پہلے کی طرح ہی جوان تھے۔ یہ میری پہلی شادی تھی اور اس شادی کو لے کر میں نے بہت سالوں صبر کیا تھا، اور آج جب یہ رات آئی تو میں خوشی سے سرشار ہو گئی۔ کتنے سالوں سے یہ خواہش کسی چنگاڑی کی طرح میرے من میں دبی ہوئی تھی کہ میری زندگی میں بھی کوئی مرد ہو جو مجھے چاہے، مجھے سراہے، جس کے لیے میں ہی سب کچھ ہوں اور جو میرے لیے ساری دنیا کے سامنے کھڑا ہو جائے۔ اور آج یہ چنگاری بجھ گئی تھی، کیونکہ میں ضیا سے نکاح کر کے اس کے گھر چلی آئی تھی۔ 38 سال کی عمر میں دلہن بننا ایک الگ ہی تجربہ تھا، اور میں بار بار خود کو آئینے میں دیکھ رہی تھی۔ دل میں بہت سے خدشات سر اٹھا رہے تھے کہ میں کہیں سے زیادہ عمر کی تو نہیں محسوس ہو رہی ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ شادی کی پہلی رات ہی میں اپنے شوہر کے دل میں جگہ نہ بنا پاؤں، وہ مجھے بوڑھی نہ سمجھ بیٹھے۔ میں نے شادی سے پہلے اپنے بال بھی رنگ کروا لیے تھے۔ جیسے ہی مجھے دروازے پر آہٹ کا احساس ہوا تو میں فوراً گھونگھٹ ڈالے بستر پر بیٹھ گئی اور خود کو تسلی دینے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ کم عمر لڑکیوں کی طرح مجھے شرمانا تو نہیں آیا تھا، لیکن میں نظر جھکا کر بیٹھ گئی۔ ضیا کو لے کر میرے دماغ میں بہت سے جذبات پنپ رہے تھے۔ میں شدت سے ان کے ساتھ کی ان کی قربت کی منتظر تھی۔ ضیا کمرے میں آئے اور میرے پاس آ کر بیٹھ گئے۔ نہ ہی انہوں نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور نہ ہی کچھ دیر تک کوئی بات کی۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی تھی۔ وہ عمر میں مجھ سے کچھ کم تھے اور بہت خوبرو بھی تھے۔ مجھے یہ خوف ستا رہا تھا کہ کہیں ان کے گھر والوں نے زبردستی تو انہیں میرے ساتھ شادی پر مجبور نہیں کیا۔ دراصل شادی سے پہلے میری اور ضیا کی روبرو کوئی ملاقات نہ ہو سکی تھی، صرف تصویروں کا تبادلہ ہوا تھا، اور اسی میں ہی میں نے ضیا کو دیکھا تھا اور ضیا نے مجھے۔ جب کچھ دیر تک ضیا کے منہ سے کوئی لفظ نہیں نکلا تو میں نے خود ہی اپنا گھونگھٹ پلٹ دیا۔ ان کی آنکھوں میں مجھے اپنے لیے حقارت نظر آئی تھی۔ میرا سارا وجود ٹھنڈا پڑ گیا تھا۔ مجھے احساس ہو گیا تھا کہ انہوں نے مجھ سے یہ شادی زبردستی میں کی ہے۔ میں نے فوراً ہی ضیا کا ہاتھ تھاما اور انہیں یقین دلانا چاہا کہ میں ساری زندگی ان سے وفادار رہوں گی، ان کی خدمت گزاری کروں گی، وہ مجھے ایک موقع دے دیں۔ میری بات سن کر ضیا عجیب انداز سے ہنس پڑے، کہنے لگے تمہیں موقع دینے کی کیا ضرورت ہے، تم تو پہلے سے ایک تجربہ کار عورت ہو۔ ضیا کی بات سن کر میں شرمندہ ہو گئی۔ مجھے لگا کہ شاید وہ مجھے میری عمر کا تانا دے رہے ہیں، لیکن میں عمر میں ان سے تقریباً 5 سال بڑی تھی، اور اسی فرق کی وجہ سے مجھے لگا تھا کہ وہ مجھے نہیں اپنا سکیں گے۔ لیکن بات کچھ اور ہی تھی۔ ضیا نے اپنا موبائل فون نکالا، اسکرین پر کچھ بٹن دبانے کے بعد جیسے ہی اپنے فون کو میرے سامنے رکھا، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ ان کے موبائل فون کی اسکرین پر کوئی اور نہیں بلکہ میں تھی، اور جو منظر نظر آ رہا تھا اسے دیکھ کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی تھی۔ میری ایسی تصویر ضیا کے موبائل میں کیسے پہنچی تھی میں سمجھ نہیں پائی تھی۔ میں نے حیرت اور آنسو بھری نظروں سے ضیا کی طرف دیکھا، پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ تو وہ نفرت سے کہنے لگا کہ یہ تو تم مجھے بتاؤ کہ یہ کیا ہے؟ تمہاری ایسی تصویر میرے پاس موجود ہے اور تم مجھ سے پوچھ رہی ہو کہ یہ کیا ہے؟ تم خود دیکھو کہ یہ تمہاری کیسی تصویر ہے، اس میں کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ تصویر خود چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ تم تو پہلے سے، ضیا نے نفرت سے اپنا منہ پھیر لیا تھا، تم تو پہلے سے پوری کی پوری تجربہ کار ہو۔ اگر میں نے نکاح سے پہلے یہ تصویر دیکھی ہوتی تو کبھی تم سے شادی کا تصور بھی نہ کرتا۔ میں نے تو یہ سوچ کر تمہیں اپنایا تھا کہ تم ایک تمہاری عمر رسیدہ عورت ہو جس کی اب تک شادی نہیں ہوئی ہے،
میں تمہیں آسرا دوں گا اور ہم ایک ساتھ اچھی زندگی گزاریں گے۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے شادی کی رات تمہاری ایسی تصویر ملے گی جسے دیکھ کر میرے سر پر آسمان گر پڑے گا۔ اس تصویر کو دیکھ کر مجھے پتا چلا کہ تم کیا ہو۔ آج کی رات ایسے گھونگھٹ ڈال کر بیٹھی ہو جیسے بہت حیا والی ہو۔ اگر تم یہ سب پہلے ہی کر چکی تھی تو پھر مجھ سے شادی کیوں کی اور خود کو کنوارا ظاہر کرنے کا ڈرامہ کیوں پیش کیا؟ ضیاء کے لفظوں کی چبھن نے میرے ہونٹوں کو سی دیا تھا۔ میں خاموشی سے ان کے چہرے کو تک رہی تھی، بہت کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن زبان ساتھ دینے کو تیار نہ تھی۔ کچھ دیر پہلے جو احساسات اور جذبات میرے دل میں تھے وہ سب ختم ہو گئے تھے، اور اب مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں ضیاء سے کیا کہوں۔ وہ سارے لفظ جو میں پچھلے 1 مہینے سے ترتیب دے رہی تھی اور وہ سارے اشعار جو مجھے ضیاء کے لیے کہنے تھے وہ سب کہیں کھو سے گئے تھے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ میری ایسی تصویر میرے شوہر کے پاس کہاں سے آئی، لیکن جو بھی تھا اب سب ختم ہو گیا تھا۔ میری ایسی تصویر دیکھنے کے بعد تو ضیاء کبھی مجھے اپنی زندگی میں نہ رکھتے، اور اسی بات نے میری جان نکال دی تھی۔ میری منتوں مرادوں کے بعد عمر کے اس حصے میں آ کر میری شادی ہوئی تھی اور میں اپنے گھر کی ہوئی تھی، اور پہلی ہی رات میں سب کچھ ملیا میٹ ہو گیا تھا۔ میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گر رہے تھے۔ میری تصویر اب بھی میرے سامنے کھلی پڑی تھی جس میں پوری طرح میں نے اپنی آنکھیں میچ لی تھیں، کیونکہ اس سے زیادہ میں اس تصویر کو نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میرے سر پر ساتوں آسمان گر پڑے تھے کیونکہ ضیاء کہہ رہے تھے کہ تم تو بہت ہی مکار نکلی، پتہ نہیں کس کس کے ساتھ۔ میں نے ان کی پوری بات سنے بغیر ہی اپنے دونوں ہاتھ اپنے کانوں پر جما لیے تھے۔ ضیاء کے لفظ میری روح کو چھلنی کر رہے تھے۔ میرا سارا ماضی بہت مشکل گزرا تھا اور حال میں بھی مجھے کانٹے ہی ملے تھے۔ میں آنکھیں بند کر کے گزرے وقتوں کو سوچ رہی تھی جہاں مجھے کچھ پل کا بھی سکون میسر نہ ہو سکا تھا، اور اب جب میں نے سکون کا سانس لینے کا سوچا تھا تو بھی سب تہس نہس ہو گیا تھا۔ میرا نام شہزادی ہے، میرا تعلق پنجاب سے ہے۔ میرے اماں ابا بہت ہی اچھی محبت کرنے والے تھے، لیکن پھر قسمت نے دغا دے دیا اور میری اماں دوسرے بیٹے کی پیدائش پر ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی۔ بہت چھوٹی سی عمر میں ہی مجھ پر اپنے بھائی کی ذمہ داری آ گئی تھی۔ ابا تو نوکری پیشہ تھے، صبح گھر سے نکلتے تو شام کو واپس آتے۔ میں خود سے 7 سال چھوٹے بھائی کو سارا دن سنبھالتی رہتی۔ نہ ہی میں نے بچپن کی کوئی خوشی دیکھی تھی اور نہ ہی کبھی کھلونوں سے کھیلی تھی۔ میرے پاس تو گھر اور بھائی کی ذمہ داری سے ہی فرصت نہیں تھی۔ ابا نے مجھے تعلیم بھی حاصل کرنے نہیں دی تھی، کیونکہ اگر میں اسکول جاتی تو گھر کو کون دیکھتا، اس لیے میں ان پڑھ رہ گئی اور ساری توجہ اور جان اپنے بھائی پر لگا دی۔ میرا چھوٹا بھائی ذیشان بہت شرارتی تھا۔ گھر کے کام کاج کے ساتھ میں اس پر بھی پوری نظر رکھتی تھی، لیکن اگر کبھی مجھ سے ذرا سی چوک ہوتی اور ذیشان کو کوئی معمولی سی بھی چوٹ لگ جاتی تو ابا مجھے بری طرح پیٹنے لگتے۔ ابا کو ذیشان بہت زیادہ عزیز تھے۔ اس کو اگر ایک کھروچ بھی آ جاتی تو ابا کی آنکھوں میں آنسو آنے لگتے، جبکہ میری بڑی سے بڑی تکلیف بھی ابا کی نظر میں نہیں آتی تھی۔ کم عمری میں ہی چولہا ہانڈی کرنے کی وجہ سے میرے ہاتھ جگہ جگہ سے جل چکے تھے، لیکن ابا نے کبھی میرے ان جلے ہاتھوں پر نظر تک نہ ڈالی تھی اور نہ ہی کبھی میرا درد محسوس کیا تھا۔ میں بیمار ہوتی یا دکھی ہوتی ہمیشہ باورچی خانے میں چھپ کر ہی آنسو بہا لیا کرتی یا پھر اپنی ماں کے کپڑوں سے لپٹ جاتی۔ اس کے سوا میرے پاس کوئی آسرا نہیں تھا۔ میں نے اپنی خوشی اور غم سب ایک کنارے رکھ کر ذیشان کو پروان چڑھانے میں اپنی جان جھونک دی تھی۔ جیسے جیسے ذیشان بڑا ہو رہا تھا وہ بہت خود سر ضدی ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی بڑی سے بڑی غلطی کو ابا نظر انداز کرتے، اسے برے کاموں پر بھی نہ روکتے۔ اسی بات نے اسے بہت بگاڑ دیا تھا۔ میں اسے کبھی کچھ اچھا سکھانے کی کوشش کرتی تو وہ ابا سے میری جھوٹی سچی شکایتیں لگاتا اور ابا ڈنڈا اٹھا کر مجھے مارنے کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ ذیشان نے 10ویں کا امتحان پاس کیا تو اس کے نمبر کچھ خاص نہیں آئے تھے۔ اسے کسی اچھے کالج میں ایڈمیشن نہ ملا تو ابا نے اسے ایک دور دراز کے کالج میں داخلہ دلوا دیا۔ وہ وہیں کے ہاسٹل میں رہنے لگا تھا اور میں ابا کے ساتھ گھر میں تنہا رہ گئی تھی۔ ذیشان کے جانے کے بعد مجھے احساس ہوا تھا کہ اس کے ہونے سے ہی میری زندگی میں کچھ رنگ تھے۔ اب تو یہ گھر ویران ہو گیا تھا۔ ذیشان کے جانے کے بعد ابا بھی میرے قریب ہو گئے تھے۔ وہ اٹھتے بیٹھتے مجھے پوچھنے لگے تھے اور اس بات نے مجھے خوش کر دیا تھا۔ اکثر ابا میرے کمرے میں چلے آتے، گھنٹوں میرے ساتھ گزارتے، مجھ سے بہت سی باتیں کرتے۔ جیسے جیسے ان کی عمر میں اضافہ ہو رہا تھا ان کے رویے میں بھی تبدیلی آ رہی تھی اور میں ان کے لہجے میں اپنے لیے محبت محسوس کرنے لگی تھی۔ اسی بات نے مجھے نئی زندگی دے دی تھی۔ ذیشان کو گئے 5 سال ہونے والے تھے لیکن وہ پلٹ کر واپس نہیں آیا تھا۔ ابا اسے باقاعدگی سے پیسے بھیجا کرتے تھے۔ میں ابا سے جب بھی کہتی کہ ذیشان کو واپس بلوا لیں تو ابا انکار کر دیتے، محبت سے کہتے میری شہزادی ہے نا میرے ساتھ۔ لیکن بہت جلد ابا کے اس محبت بڑے رویے کا راز بھی کھل کر میرے سامنے آ گیا۔ ذیشان نے کسی امیر زادی سے شادی کر لی تھی
اور وہ اسی کے بنگلے میں شفٹ ہو گیا تھا، اور نہ ہی وہ واپس آنا چاہتا تھا اور نہ ہی وہ ہم سے کوئی رشتہ رکھنا چاہتا تھا۔ لیکن اپنے بیٹے کا برم رکھنے کے لیے ابا نے یہ بات مجھ سے چھپا لی تھی۔ میں بھی ابا کو شرمندہ نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے انہیں ماضی کی ہر بات کے لیے معاف کر چکی تھی، اسی لیے ابا کی محبت کو قبول کر کے ان کے ساتھ خوشی سے زندگی گزارنے لگی۔ مگر کچھ وقت میں ہی مجھے احساس ہو گیا کہ ابا میرے لیے آنے والے ہر رشتے کو انکار کر دیتے ہیں، یا رشتے والے خود بھی منع کر کے چلے جاتے ہیں۔ کچھ سالوں تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا تھا، اور ابا نے شادی کے نام پر مجھے گولیاں کھلانا شروع کر دی تھیں، اور خدا خدا کر کے جب ضیاء سے میری شادی ہوئی تو شادی کی رات مجھے اپنی ہی ایسی تصویر دیکھنے کو ملی جن کے بعد میں خود سے ہی نظر ملانے کے لائق نہ رہی۔ میں نے لڑکھڑاتے لہجے میں ابا کو بتانا چاہا کہ یہ تصویریں میری نہیں ہیں اور نہ ہی مجھے ان کے بارے میں کچھ علم ہے، مگر میری بات سن کر ضیاء نے مجھے مزید نفرت سے دیکھا۔ کہنے لگے کہ تم تو بڑی ڈھیٹ ہو جو جھوٹ پر جھوٹ کہہ رہی ہو، غور سے دیکھو یہ تمہارا ہی کمرہ ہے، تمہارا ہی بستر ہے نا۔ میں نے غور سے دیکھا تو واقعی وہ میرا کمرہ تھا۔ دیوار کا وہی نیلا اکھڑا ہوا رنگ میری بربادی کی داستان سنا رہا تھا۔ مجھے خود معلوم نہیں تھا کہ میری ایسی تصاویر کب اور کس نے لی تھیں، مگر ضیاء میری بات ماننے کو تیار نہیں تھے۔ بہت انتظار اور منتوں منادوں کے بعد میری شادی ہوئی تھی، اور شادی کی پہلی رات ہی میں برباد ہو گئی تھی۔ ضیاء نے مجھے کہا کہ میں ایک رات ان کے گھر گزار سکتی ہوں، لیکن آنے والی صبح ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ ضیاء کی اس بات نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے تھے۔ میں واپس اپنے باپ کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں ضیاء کے قدموں میں بیٹھ کر ہاتھ جوڑ کر منتیں کرنے لگی کہ یہ تصویر میری نہیں ہے، میں نے کبھی ایسی تصویر نہیں بنوائی ہے، اور نہ ہی میں کوئی گری ہوئی گھٹیا لڑکی ہوں۔ میں نے تو عزت سے آپ کے ساتھ شادی کی ہے اور آپ کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ لیکن ضیاء پر میری کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ساری رات ضیاء کے آگے ہاتھ جوڑے گزر گئی تھی، اور صبح کے وقت جب ان کی بڑی بہن کمرے میں آئی تو ضیاء نے انہیں ساری حقیقت بتا کر اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ اگر وہ مجھے مزید اپنی زندگی میں برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ ضیاء کی بڑی بہن نے میری بھی ساری بات سنی اور ضیاء سے کہا کہ جلد بازی میں کوئی غلط فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آرام سے اس مسئلے کو حل کریں گے، کیونکہ شہزادی اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ تصویر اس کی ہے تو پھر ہمیں پہلے پورے سچ کا پتہ لگانا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غصے میں تم ایک مظلوم کے صاف ناانصافی کر بیٹھو۔ ضیاء کی آپا کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی کہ میری تصویر دیکھنے کے باوجود بھی وہ میرے خلاف نہیں ہوئی تھی، بلکہ مجھے ایک موقع دینا چاہتی تھی۔ بہت نرمی سے وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ کسی نے تمہاری ایسی تصاویر بنائی ہو اور تمہیں علم بھی نہ ہو؟ تم کیا نیند کی دوا لیتی ہو؟ میں نے آپا کو بتایا کہ ایسی تو کوئی بات نہیں، لیکن جب بھی میں ابا کی دی ہوئی گولیاں کھاتی ہوں تو مجھے بہت گہری نیند آتی ہے۔ میری بات سن کر آپا حیرانی سے کہنے لگی کہ تمہارے ابا تمہیں کون سی گولیاں کھلاتے ہیں؟ اور پھر میں نے انہیں بتایا کہ وہ مجھے شادی کے لیے 7 گولیاں کھلاتے تھے۔ یہ بات سن کر ضیاء اور آپا دونوں چونک اٹھے اور کہنے لگے کہ ایسی کون سی گولی آتی ہے؟ تم شاید پڑھی لکھی نہیں ہو اور ساری زندگی اپنے باپ کے ساتھ گھر میں ہی رہی ہو، اسی لیے ان کی بات پر یقین کرتی چلی گئی۔ دال میں کچھ نہ کچھ کالا ضرور تھا، کیونکہ تمہارا باپ تمہاری شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور یہ بات مجھے رشتے والی نے بتائی تھی کہ تمہارے باپ نے آج تک تمہارے گھر آنے والے ہر رشتے کو خود ٹھکرایا تھا۔ اگر تمہیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ تصویر تم نے اپنی مرضی سے نہیں بنوائی تو ہم ابھی سچ کا پتہ لگا لیتے ہیں۔ ضیاء نے پہلے تو اس بات کو معلوم کیا کہ یہ تصویر کہاں سے آئی ہے، اور پھر انہیں پتہ چل گیا کہ یہ تصویر کسی اور نے نہیں بلکہ میرے باپ نے بھیجی ہے۔ اس تصویر میں اپنے ہی کمرے میں بستر پر موجود تھی، اور میرے ساتھ کوئی مرد بھی تھا جس کا چہرہ تصویر میں نہیں تھا۔ میں بستر پر جس حالت میں پڑی تھی وہ دیکھ کر میں شرمندگی سے زمین میں گڑ رہی تھی، اور پھر جب ضیاء کو پتہ چل گیا کہ تصویر میرے باپ نے بھیجی ہے تو انہوں نے میرے باپ کو بلایا اور کہا کہ میں کسی قیمت پر شہزادی کو نہیں چھوڑوں گا، اس لیے بہتر ہے کہ آپ سارا سچ خود ہی بتا دیجئے۔ میرے باپ نے عجیب سی نظروں میں میری طرف دیکھا، کہنے لگے میں شہزادی کی شادی نہیں کروانا چاہتا تھا۔ اپنے اکلوتے بیٹے کو میں نے یہ سوچ کر بہت محبت سے بڑا کیا تھا کہ وہ میرے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، مگر وہ مجھے چھوڑ گیا۔ میں عمر کے اس حصے میں تنہا نہیں رہنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کبھی شہزادی کی شادی نہیں کروں گا۔ لیکن پھر شادی کے نام پر شہزادی نے خودکشی کرنے کی دھمکی دی تو مجبوراً میں نے تم سے اس کی شادی کروا دی، اسے یہ دکھانے کے لیے کہ میں اس کی شادی کے خلاف نہیں ہوں، مگر سچ تو یہ تھا کہ میں کبھی چاہتا ہی نہیں تھا کہ شہزادی اپنے گھر کی ہو۔ اس لیے میں نے جان بوجھ کر شہزادی کی ایسی تصویریں کھینچی اور تمہیں بھیج دیں۔ ان تصویروں میں شہزادی کے ساتھ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہوں۔ شہزادی نیند کی دوا کے اثر میں تھی، وہی دوا جو شادی کے نام پر میں اسے کھلا کر سلا دیا کرتا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ شہزادی کی ایسی تصویر دیکھ کر تم فوراً اسے طلاق دے دو گے، لیکن جب رات بھر انتظار کے بعد شہزادی گھر نہ لوٹی تو میں جان گیا
کہ تم عام مردوں جیسے نہیں ہو۔ اپنے باپ کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میرے باپ نے صرف اپنے بڑھاپے کو بچانے کے لیے میری شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، نہ ہی میری خواہشوں کی پرواہ کی تھی اور نہ ہی میرے جذبات کا احساس کیا تھا۔ اگر آپا سمجھداری سے کام نہ لیتی تو شاید میرا گھر تباہ ہو جاتا اور ابا اپنے منصوبے میں کامیاب ہو جاتے۔ ضیاء نے مجھ سے معافی مانگ کر مجھے گلے سے لگا لیا تھا کہ ایک تصویر کی بنا پر انہوں نے میرے بارے میں بہت غلط فہمی پال لی تھی۔ میں آپا کی شکر گزار تھی جنہوں نے روایتی نند کا کردار ادا نہیں کیا تھا۔ ابا کو بھی میں نے معاف کر دیا تھا کیونکہ وہ جیسے بھی تھے میرے باپ تھے اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا تھا وہ تنہائی کے خوف سے کیا تھا۔ کیا آپ نے بھی کبھی ایسے والدین کو دیکھا ہے جو اپنی ہی اولاد کی شادی کرنے سے ڈرتے ہوں؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا اور ایسی ہی سچی اور سبق آموز کہانیوں کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔